औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नायाब और आप देख रहे हैं नायाब गपशप चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिस स्टोरी का नाम है हवेली की बेटी, जिसकी आप आज 5वीं एपिसोड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हरीम को एहसास हुआ कि काम करना कितना मुश्किल है। इसे आज फ़ायका की याद आ रही थी जो उसकी हवेली में पोछा लगाया करती थी। क्या उसे भी ऐसे ही कमर में तकलीफ़ होती होगी जैसे आज मुझे हो रही है? कितने बेहिस होते हैं हम लोग। कभी मैंने उससे पूछने की ज़हमत भी गवारा नहीं की, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, कोई गोली चाहिए या नहीं। हरीम को आज शिद्दत से एहसास हो रहा था अपने घर के मुलाजमों का। उसकी कमर की ऐसी हालत थी कि उसे बैठना तक नहीं जा रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी, उसने तो सिर्फ आधे हिस्से को पोंछा लगाया था क्योंकि दूसरी तरफ मर्दों का आना जाना था। सुनो, मुझे दर्द की कोई गोली ला कर दो, मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उसने बेबसी से साजिदा से कहा, जो कि सोने की तैयारी कर रही थी। पहले तो साजिदा के माथे पर बल पड़ गए, फिर उसे तरस आ गया। वो गोली लेने के लिए सुल्ताना खातून के कमरे में आई, जहाँ पहले से शामिर बैठा हुआ था। सरदार बीबी, वो जो लड़की है ना वनी वाली, वो कह रही है कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उसे गोली चाहिए। साजिदा ने कहा तो शामिर ने सर उठाकर देखा। सुल्ताना बेगम को वो यकीनन इसके ज़िक्र पर चौंक गया था। अगर कोई आम सी लड़की होती तो शायद वो उसके बारे में सोचता ही नहीं, लेकिन जिस किस्म की बहादुरी उसने दिखाई थी शामिर के सामने, उसके बाद शामिर के लिए मुश्किल हो गया था उसे इग्नोर करना। ऐसी ही बहादुर लड़कियां उसे पसंद थीं जो निडर हो। जिस तरह से उसने शामिर के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिए थे, यकीनन शामिर वो सब भूल नहीं पा रहा था, और ख़ासकर तब जब लड़की इस कदर हसीन हो। एक हसीन औरत मर्द की कमज़ोरी होती है और कोई भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। वो क्या समझती है कि मैं उसके ज़ख्मों पर मरहम रखूँगी, मैं उसे दर्द की दवा दूँगी। मैं उसे सिर्फ दर्द देना चाहती हूँ, दवा नहीं। बुलाओ उसे यहाँ मेरे पास। सुल्ताना बेगम ने हुक्म सादर किया तो शामिर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले हो शामिर? सुल्ताना खातून ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लड़की मेरी नज़रों के सामने नहीं आनी चाहिए। आपने इसे जहाँ बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों बार बार आप इसे हवेली के अंदर बुलाती हैं? शामिर ने कहा। थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, सुल्ताना खातून ने कहा तो वो बैठ गया। सुल्ताना खातून हरीम को शामिर के सामने जलील करना चाहती थी, उसे तकलीफ़ और अजियत देना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो ऐसा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हैं। थोड़ी देर बाद हरीम अंदर आई। मेरे पाँव दबाओ, मुझे दर्द हो रहा है, सुल्ताना खातून ने हुक्म दिया तो उसने हैरत से पहले सुल्ताना खातून की तरफ देखा, फिर शामिर की तरफ देखा। जब उसने कह दिया था कि उसे दर्द हो रहा है कमर में बहुत, तो उसके बाद भी सुल्ताना खातून उसे ऐसा करने को कह रही थी जिससे उसकी तकलीफ़ बढ़ सकती थी। मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, हरीम बोली। शराफत से जो कहा है वो करो, वरना नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, सुल्ताना खातून ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा, और अगर बैठ गई और सुल्ताना खातून के पांव दबाने लगी। मैंने तुम्हारे लिए आला ख़ानदान की लड़कियां देख रखी हैं जिनकी बाप भाई गैरतमंद हैं। किसी बेगैरत बाप की बेटी को अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी मैं, सुल्ताना खातून ने जताने वाले अंदाज में कहा तो हरीम का रोम जल उठा। उसने ज़ोर से सुल्ताना का पाँव दबाने के बजाय दबोच लिया और उसकी चीख बुलंद हुई। ये क्या कर रही हो लड़की हो, तुम मुझे जानबूझकर अजियत दे रही हो। सुल्ताना खातून ने लात मारी उसे। शामिर ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाकर अपनी आने वाली हंसी
روکنی چاہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ حریم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اچھا اماں میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا۔ ٹھیک ہے شب بخیر، سلطانہ خاتون نے کہا۔ حریم پاؤں دباتی ہوئی تھک گئی تھی۔ 2 منٹ میں ہی اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ شامیر اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی نظر باز نہ رہی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ تم بھی میری نظروں کے سامنے سے، سلطانہ خاتون نے ٹھوکر مارتے ہوئے حریم سے کہا۔ اتنی تذلیل حریم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے سلطانہ خاتون سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ شامیر نکل گیا، وہ بھی باہر آ گئی، تیزی سے راہداری کی طرف بڑھی اور شامیر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شامیر اپنے کمرے میں آیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک پین کلر نکالا اور باہر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب سو گئے تھے۔ وہ کچن میں آیا جہاں نوری نظر آئی۔ وہ شاید دودھ ابال رہی تھی کسی کے لیے۔ سنو یہ اس لڑکی کو دے دو، شامیر نے گولی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کون سی لڑکی سائیں؟ نوری نے پوچھا۔ وہ جو ونی میں آئی ہے، شامیر بولا۔ ونی تو نہ کہیں سائیں اسے، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ مجھے کہتی ہے میں شامیر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری نہیں، تم اپنی اوقات میں رہو، نوری نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، شامیر نے کہا۔ جی جی سائیں، نوری بولی۔ کہاں سوتی ہے وہ؟ نہ جانے کیا سوچ کر شامیر نے پوچھا۔ ساجدہ کے کمرے میں اس کے ساتھ، نوری نے بتایا۔ شامیر وہاں سے چلا گیا۔ اے لڑکی اٹھو، یہ لو، شاہ سائیں نے دیا ہے تیرے لیے۔ نوری نے اسے اٹھایا۔ وہ کہاں سو رہی تھی، درد کے مارے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، نیند آتی بھی تو کیسے؟ حریم نے حیرت سے پین کلر کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً اسے لے کے کھا لی، پھر واپس آ کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شامیر کو اس کے درد کا احساس تھا۔ اچانک سے اسے اپنے والد شاہ نواز کی بات یاد آئی جو نکاح سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حریم سے کہی تھی۔ میری بچی کوشش کرنا شامیر کا دل جیت لو اور اس کے دل میں اپنے لیے بیوی کا مقام بنا لو۔ جو بھی ہے اب شامیر ہی تمہارا مقدر ہے۔ ایک مرتبہ اگر تم نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر تمہارے ساتھ وہاں برا سلوک ہوا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس وقت مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں، بس میری بچی مجھے معاف کر دینا۔ جب شامیر نے اسے تھپڑ ماری تھی تو اس کی امید ٹوٹ گئی تھی کل رات۔ آج اس کے درد کا احساس کرتے ہوئے جب شامیر نے اسے درد کی دوائی بھیجی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنا بھی بے رحم نہیں ہے جتنا بن رہا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں جگہ بنانا آسان ہے۔ اس نے مجھ پر غصہ اس لیے کیا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے برا بلا کہتی رہی۔ اگر میں اس کے سامنے مظلوم بننے کی اداکاری کروں تو یقیناً اس کا دل نرم پڑ سکتا ہے۔ حریم کو اچانک آئیڈیا آیا۔ میں اس طرح غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ میں غلامی میں ہوں، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادت ہو جائے گی، لیکن میں دن رات اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی جو سلطانہ خاتون میری کرتی ہے۔ کل کو اگر شامیر نے شادی کر لی اس کی بیوی بھی مجھے اس طرح ذلیل کرے گی جس طرح سے سلطانہ خاتون کر رہی ہے۔ میرے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تذلیل میں سہ نہیں سکتی۔ آخری اور واحد راستہ میرے پاس صرف یہی ہے کہ میں شامیر کا دل جیت لوں، جو مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر سکتا ہے، جو میرے درد کا سن کر مجھے دوائی بھیج سکتا ہے، وہ مجھے بیوی کا مقام بھی دے سکتا ہے۔ بس مجھے ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا، چالاکی سے بہت معصوم اور مظلوم بننا ہوگا۔ شامیر کے سامنے وہ سب سے بڑی بات اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ میرا شوہر ہے، اس کا حق ہے مجھ پر، اور میرا حق ہے کہ میں اپنی زینت صرف اور صرف شامیر پر ظاہر کروں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گی۔ سلطانہ خاتون، اس تذلیل کا بدلہ تو تم سے لے کر رہوں گی۔ میں بھی حریم شاہ نواز ہوں، تم مجھے ہلکا لے رہی ہو۔ یہ ساری باتیں سوچ کر حریم کے اندر ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ شامیر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے جو بن پڑا وہ کرے گی۔ ایک بار اگر شامیر اس کے قابو میں آ گیا تو وہ اس کے کہنے پر ظفر کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ صبح سویرے جائے گی تو اسے اپنے رات والا منصوبہ یاد آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔
وہ کچن میں آئی جہاں نوری شامیر کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کس کے لیے ہے یہ ناشتہ؟ حریم نے پوچھا۔ چھوٹے سائیں کے لیے، نوری نے بتایا۔ شاہ سائیں جاگ گئے؟ حریم نے پوچھا تو نوری نے حیرت سے حریم کی طرف دیکھا۔ آپ پہلی بار حریم شامیر کے لیے عزت سے بول رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جاگ گئے ہیں، اور ناشتہ منگوایا ہے تب ہی لے کر جا رہی ہوں، نوری نے کہا۔ اچھا مجھے یاد آیا تمہیں سائدہ بلا رہی تھی، یہ ناشتہ مجھے دو، میں لے کر جاتی ہوں، حریم نے کہا تو نوری نے ٹرے اس کے حوالے کیا۔ اب وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ سلطانہ خاتون بیچ میں دیوار بن کر نہ آ جائے۔ طویل راہداری اس نے عبور کی اور شامیر کے کمرے کے پاس آئی، دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، شامیر بولا۔ وہ آرام سے اندر آئی۔ شامیر موبائل میں سر جھکا کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ کی بینڈیج چینج کر دوں؟ حریم نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا تو وہ اس کی آواز پر چونکا۔ تم کیوں آئی میرے کمرے میں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کے لیے ناشتہ لائی تھی، 1 منٹ میں آپ کی پٹی چینج کرتی ہوں ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ حریم اس کے قریب آئی اور ایک دم اس کا پٹی شدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ایسے جتایا جیسے جائزہ لے رہی ہو پٹی کا۔ دفع ہو جاؤ تو میری نظروں کے سامنے سے، شامیر نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ تو ناراض ہو گئے، حریم مظلومیت کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا اور سر جھکا لیا۔ چہرے پر ایک دم سے اداسی لے آئی۔ سب سمجھ رہا ہوں میں، تم میرے قتل کا منصوبہ بنا کر اس حویلی میں آئی ہو اور اسی لیے بار بار میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آئی ہو تو ایک قاتل کی بہن نہ، شامیر نے غصے سے کہا۔ حریم کو غصہ تو بہت آیا تھا اس کی اس بات پر، ایک پل کو تو دل کیا کہ اس کا زخمی ہاتھ دبوچ لے تاکہ اسے اور زیادہ درد ہو، لیکن یہ وقت جذباتی پن دکھانے کا نہیں تھا بلکہ حکمت عملی دکھانے کا۔ پہلے بھی اس کے غصے کا جواب غصے میں دے کر اس نے تھپڑ کھایا تھا، اور آج بھی شامیر یہی امید کر رہا تھا کہ وہ اسے بدلے میں غصہ ہی کرے گی اس پر۔ شاہ سائیں، میں اس رات صرف وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی تاکہ آپ میرے گھر والوں کو وہ ویڈیو نہ بھیجیں۔ پہلے ہی میری ماں تڑپ رہی ہے میری جدائی میں جس طرح سے میری رخصتی ہوئی ہے، میری ماں تو اسی وقت کش کھا کر گر پڑی تھی، دیکھا تھا نا آپ نے؟ ادھر آپ نے وہ ویڈیو حویلی میں بھیج دی تو میری ماں مر جائے گی۔ حریم نے اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے مظلومیت کی بھرپور اداکاری کی۔ اور میری ماں جو دن رات روتی رہتی ہے اپنے لکھتی جگر کے لیے، اس کا کیا؟ شامیر نے کہا۔ حریم سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بولے۔ جب کچھ بولنے کو نہیں ملا اسے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اب تواتر سے بہنے لگے۔ رونا تو اسے ہر وقت ہی آتا تھا۔ شامیر اسے روتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے تصور میں ابھی بھی وہی لڑکی تھی جو ہر بات کا اسی وقت جواب دے رہی تھی، لیکن آج تو یہ لڑکی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ چلی جاؤ میرے کمرے سے ابھی اسی وقت، شامیر نے حریم کے عقب میں جنید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم اپنے آنسوؤں کو پونچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس نے پوچھا اٹھایا اور لگانا شروع کیا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کب شامیر کمرے سے باہر نکلے اور اسے پوچھا لگاتے ہوئے دیکھے۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آیا تو حریم کو مایوسی ہوئی۔ وہ نہ جانے کب سے شامیر کے دروازے کے سامنے ہی پوچھا لگائے جا رہی تھی، بار بار۔ مجبور ہو کر وہ راہداری کی طرف چلی آئی اور وہاں بیٹھ گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ تھوڑا آرام بھی کر لے۔ جو بھی تھا یہاں سے باہر جانے کے لیے شامیر نے اسے راہداری سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اچانک سے شامیر کے جوتوں کی آواز اسے دور سے سنائی دی۔ اس نے ایک دم سے اپنے آگے کی کچھ لٹیں باہر نکالیں اور شال سے ڈھلکا دیں۔ وہ آرام سے پھر سے پوچھا لگانے لگی۔ شامیر آج سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ شہر جا رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بالکل ابھی نکل رہا ہوں شہر کے لیے۔ شامیر اس کو نوٹس کیے بغیر ہی تیزی سے وہاں سے نکل گیا تو حریم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پوچھا ایک طرف پھینک دیا، بدتمیز انسان، دیکھا تک نہیں میری طرف، ساری محنت برباد ہو گئی، ایک جگہ کو نہ جانے کتنی دیر سے رگڑتی جا رہی تھی میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ شامیر کو اس رات اس بہادر لڑکی نے بہت متاثر کیا تھا جو فر اسے جوابات دیتی جا رہی تھی اور اسے حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔
مگر آج کی مظلوم حریم اسے متاثر نہ کر سکی۔ سارا دن یوں ہی انتظار میں گزر گیا کہ وہ مختلف کام کرتی رہی اور سلطانہ خاتون کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی۔ شامیر صبح کا گیا تھا، ابھی تک واپس نہ آیا تھا، یہاں تک کہ سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے اور حویلی میں ہو کا عالم ہو گیا۔ حریم سونے کی کوشش میں بار بار پہلو بدل رہی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑیوں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً شامیر واپس آ گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے کچن میں اور راہداری عبور کرتی ہوئی لاؤنج تک آئی۔ آدھے بال کیچر میں قید کیے، آدھے اپنی شال میں پھیلائے۔ شامیر کے قدموں کی جھاپ اب راہداری سے سنائی دے رہی تھی۔ حریم فوراً فرش پر لیٹ گئی، ایسے جیسے کہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہو۔ شامیر کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شامیر تیزی سے فون پر باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ او میرے خدا، شامیر نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ سمجھا شاید وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کمزوری سے گر پڑی ہے۔ اٹھو، شامیر نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ جی تو ویورز، آج کی سٹوری یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ بقیہ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور سٹوری اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔